बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 21 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सेंसिटिव टॉपिक जिस पर मैं 2-3 रोज़ से वीडियो बनाने की सोच रहा था। अब गुज़िश्ता रात जो खबर सामने आई तो मैंने सोचा कि इस मामले पर आपके साथ डिटेल से बात कर ली जाए। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। राय मुख्तलिफ हो सकती है, ज़ाहिर है कि आपकी राय मेरी राय और हम सब की राय सेम नहीं हो सकती, तो आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और साथ रीज़न भी देनी है कि अगर आपको सही लगता है तो क्यों सही लगता है और अगर आपको गलत लगता है तो क्यों गलत लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की जो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक ने सुर्खियाँ भी ग्रैब की और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी ये टॉपिक करता रहा, जो कौमी तराने की बेहुरमती का मामला है। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि ईरान तक पहुंच चुका है और ईरान तक ये महदूद नहीं रहने वाला बल्कि भारत भी पहुंचेगा और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में सुर्खियां ग्रैब करने वाला है। एक ब्रॉडर टॉपिक बन गया है ये, जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है कि कौमी तराने की बेहुरमती ये है क्या, इंटरनेशनल कवानीन के अंदर इसकी क्या सज़ा है, या अगर एक मुल्क अपनी पॉलिसी बना लेता है किसी भी मामले को जवाज़ बनाकर या फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उस कंट्री के साथ इंटरनेशनल कवानीन क्या कर सकते हैं, या फिर उस कंट्री को उसकी मर्ज़ी पर उसके कस्टम्स पर छोड़ देना बेहतर है। ये मामला जो है, जो कि बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौमी तराने की बेहुरमती क्या है और जो अफ़गान सफारतकारों की जानिब से एक नई जो पॉलिसी है वो मुतारिफ़ करवाते हुए अफ़गान सफारतकार नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि KPK के अंदर एक इवेंट हुआ जहां पर KPK के जो CM हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी थे और वहां पर जब कौमी तराना जो है वो बजाया गया, ये आपने अल्फाज पे मेरे गौर करना है, तो तमाम के तमाम जो हैं वो रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, लेकिन अफ़गान सफारतकार जो हैं वो अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे। अब ये जो कौमी तराना जो है, पाकिस्तान का कौमी तराना या फिर किसी भी मुल्क का जो नेशनल एंथम होता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। जाहिर है कि हमारा प्राइड है, एक नेशनलिज्म जो है, कौमियत परस्ती, ये आपके अंदर ये जज्बा मौजूद होता है। यानी कि स्कूल टाइम से हमें ये सिखाया जाता है कि जब कौमी तराना पढ़ा जाए तो आपने खड़े हो जाना है। और अब तो आपने देखा होगा कि पहले तो सीधे खड़े होते थे, अब तो कुछ जो हैं वो यहाँ पर दिल पर, सीने पर हाथ भी रख लेते हैं। तो ये स्कूल टाइम से हमें सिखाना स्टार्ट किया गया। और अगर आप प्ले ग्राउंड्स के अंदर देखें, अभी जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, तो जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर चाहे किसी भी मुल्क का बंदा था, किसी भी मजहब का बंदा था, वो रिस्पेक्ट में खड़ा हुआ था। और उस मूवमेंट को देखकर, वो जो मनाजिर थे उसको देखकर मुझे भी, आपको भी बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और अरशद नदीम पर बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि इसने हमारी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि हमारे कौमी तराने पर सब के सब खड़े हुए थे। इवन के जो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, आपने ज़रूर देखा होगा, जाहिर है, तो वहाँ पर भी किस तरह के जज्बात होते हैं। उसके बावजूद जब कौमी तराना बजाया जाता है दोनों ममालिक का, तो भारत की ऑडियंस भी खड़ी हुई होती है, पाकिस्तान की ऑडियंस भी खड़ी हुई होती है। अब ये है क्या, कौमी तराने की रिस्पेक्ट है और ये सफारती आदाब भी हैं कि अगर जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ KPK के अंदर, तो वो सफारतकार हैं, वो सफारती आदाब को फॉलो करना उनके ऊपर लाजिम है, पाकिस्तान के सफारती आदाब को फॉलो करना। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के सफारती आदाब को फॉलो नहीं किया और वो खड़े नहीं हुए और रिस्पेक्ट नहीं किए, डिसरिस्पेक्ट हो गई, हमारे तराने की बेहुरमती हो गई, जिस पर जो अफ़गान सफारतकार हैं या फिर जो अफ़गान सफारतखाना है, अफ़गान ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा सेंसिटिव है कि इन्होंने कहा कि कौमी तराने के अंदर म्यूज़िक है, म्यूज़िक इस्लाम के अंदर हराम है, इसलिए हम कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए और पाकिस्तान के डिसरिस्पेक्ट करना हरगिज़ हमारा मकसद नहीं था, फुल स्टॉप। अब यही मामला मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात ईरान के मीडिया की सुर्खियां इसी मामले ने ग्रैब कर ली। मैं आपको दिखा देता हूं कि ईरान के अंदर इवेंट जो था, ये जो इवेंट था, इसमें ना सिर्फ शिया उलमा बल्कि सुन्नी उलमा भी मौजूद थे और ये इस्लामी इत्तेहाद से मुतल्लिक इवेंट था जो ईरान के अंदर जारी था। और यहाँ पर अफ़गान सफारतकार भी मौजूद था और यहाँ पर अफ़गान सफारतकार जो है
وہ کھڑا نہیں ہوا. جب ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو افغان سفارتکار اپنی نشست پر بیٹھا رہا. باقی جو تمام علماء تھے، جو سنی علماء بھی تھے، شیعہ علماء بھی تھے، وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے رسپیکٹ میں، جو قومی ترانے کے رسپیکٹ ہے ایران کے قومی ترانے کی. لیکن افغان سفارتکار کی جانب سے اسی طرح کا رد عمل سامنے آیا کہ ایران کی توہین کرنا یا پھر ایران کی ڈس رسپیکٹ کرنا، ایران کے ترانے کی ڈس رسپیکٹ کرنا بالکل مقصد نہیں تھا. مقصد وہی تھا کہ یہ ہمارے کسٹمز کے خلاف ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح سے قومی ترانے پر کھڑے ہو جائیں. اب ایران کے اندر بھی اسی طرح کا غم و غصہ ہے، اسی طرح کا کرٹیسزم ہے ان افغان سفارتکاروں کے بیہیویئر کو لے کر. یہ ڈس رسپیکٹ کی گئی ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جذباتی، ظاہر ہے کہ نیشنلزم، میں نے آپ کو بتایا کہ قومیت پرستی ایک ایسا جذبہ ہے کہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اور بالکل درست تھا. جو بہت سارے صحافی جذباتی ہوئے، جو بہت سارے جو عوام ہیں پاکستان کے شہری وہ جذباتی ہوئے، جو افغان سفارتکاروں کا بیہیویئر ہے یا پھر قومی ترانے پر وہ اپنی نشست پر بیٹھے رہے، تو یہ بالکل نیچرل تھا جو ریاکشن پاکستانیوں کی جانب سے سامنے آیا. پاکستانی صحافی تو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، اور کچھ جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کا تڑکا بھی بیچ میں لگ گیا، اور کچھ نے تو پی ٹی آئی کا تڑکا بھی بیچ میں لگا دیا کہ یہ علی امین گنڈا پور کی کوئی سازش ہمیں لگتی ہے. کچھ صحافیوں کی میں نے گفتگو سنی تو بہت سارے تڑکے لگ کر یہ جو ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ سخت آیا پاکستان کی جانب سے. لیکن اب جبکہ یہ جو روایت ہے جو افغانستان نے قائم کی ہے یہ اب ایران تک پہنچی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت تک بھی جائے گی، دیگر کنٹریز تک بھی جائے گی. اب یہ انہوں نے ایک روایت سیٹ کر لی ہے، ایک رول بنا لیا ہے، ایک پالیسی بنا لی ہے کہ اگر کسی کا قومی ترانہ ہے یا اس کے اندر میوزک ہے جو کہ اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے تو ہم کیوں کھڑے ہوں اس پر. ہم بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہماری ٹیچنگز کے خلاف ہے. اب یہ آپ کو میں ایک مثال دوں. آپ دبئی جاتے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ برج خلیفہ جاتے ہیں اور وہاں پر لفٹ رکتی ہے اور آپ اس لفٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر سارے کے سارے جو ہیں وہ اس طرف منہ کر کے، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی، یہ نیچرل ہے، یہ ہیومن سائیکی ہے کہ آپ بھی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. کہ شاید یہ ادھر دبئی کے اندر کوئی رول ہوتا ہوگا تو میں بھی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتا ہوں. تو یہ اسے کہتے ہیں بھیڑ چال. تو ایک قومی ترانہ جو ہے اس کی جو بے حرمتی ہو گئی یا پھر اس کو سن کر کھڑے ہو جانا ہے تو یہ ایک بھیڑ چال بھی ہے. میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے جو اپنی رائے کا اظہار ہے وہ ضرور کرنا ہے. اب یہ جو پہلا قومی ترانہ تھا میں آپ کو بتا دوں کہ نیدرلینڈز کا کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی میں نیدرلینڈز کی جانب سے قومی ترانے کا آغاز کیا گیا. پھر 1744 میں جو گریٹ برٹن ہے ان کی جانب سے سیو دا کنگ اس کے الفاظ تھے اس قومی ترانے کے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ پہلا قومی ترانہ تھا. اور اس کے بعد جب اس کو پاپولیرٹی ملی سیو دا کنگ کو تو پھر مختلف کنٹریز نے اپنے ترانے بنانا سٹارٹ کر دیے اور پھر اس کے اندر مختلف چیزیں آنا سٹارٹ ہو گئی. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا. آج کل یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے جی تقریب کے آغاز پر قومی ترانہ بجایا جائے گا. اب یہ قومی ترانہ بجایا جائے گا کیا ہوتا ہے؟ میوزک ہے. پاکستان کے قومی ترانے میں بھی ہے، ایران، بھارت، دیگر کنٹریز کے قومی ترانوں کے اندر بھی میوزک ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے. اگر یہ جواز پیش کرتے ہوئے، یہ ریزن پیش کرتے ہوئے جو افغانستان کے سفارتکار ہیں یا افغانستان کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہمارے کسٹمز اور ہماری اسلامک ٹیچنگز کے خلاف ہے، تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو کیا افغانستان کی جانب سے یہ غلط کہا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ کیا جا رہا ہے افغانستان کی جانب سے تو اس کی کوئی سزا ہے انٹرنیشنل قوانین کے اندر، یا پھر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں میں ہمارا قومی ترانہ بج رہا ہے تو کھڑا ہو جا، تو نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی نہیں کرنی، چاہے تیرا قانون ہے، تیری اسلامک ٹیچنگز ہیں ہوں گی لیکن ہمارے سفارتی آداب کی خلاف ورزی نہیں کرنی. گاڈ سیو دا کنگ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہیں اپنے ہم نے ترانے بنا لیے ہیں تو ان کی رسپیکٹ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. اب اس بات کا جواب جو ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے پاس بھی نہیں ہے اس معاملے پر، کیونکہ یہ معاملہ پہلے فیس نہیں کیا گیا. وہ جو میں نے آپ کو لفٹ والی مثال دی، ایلیویٹر والی، کہ بھیڑ چال ہے کہ سیو دا کنگ، گاڈ سیو دا کنگ کے بعد
سب نے اپنے اپنے قومی ترانے بنا لیے، پھر اس میں میوزک کا تڑکا بھی آ گیا، اور پہلے سیدھے کھڑے ہوتے تھے، پھر اب یہاں پر ہاتھ رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ پہلے تو ہم سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اب یہ سینے پہ ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو ہم قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے، اب یہ قومی ترانہ بجنے کیوں لگ گیا؟ تو یہ بھیڑ چال سے ہٹ کر افغانستان نے جو سٹانس لیا ہے، تو اس پر ایک ڈیبیٹ بنتی ہے، بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ بنتی ہے۔ میں شارٹ سی گفتگو کروں گا، اور ڈیبیٹ جو ہے وہ ہم کامنٹس باکس میں کریں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اس سے ہٹ کر جو بہت پرومیننٹ جو سکولرز ہیں، اسلامک سکولرز ہیں، جیسے اسرار احمد صاحب نے کہا تھا، وہ خود بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے جو ایونٹس ہوں یا جہاں پر قومی ترانہ بجایا جائے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اپنے نشست، اور وہ شرک کہتے تھے کہ قومی ترانے پر کھڑے ہونا یہ شرک ہے، یا پھر جو پرچم ہے، قومی پرچم ہے، اس کو کھڑے ہو کر سلامی پیش کرنا، سلوٹ مارنا، یہ شرک ہے۔ جو قومی ترانہ ہے ہمارا وہ اذان ہے، اور ہم نے اذان کے احترام میں کھڑے ہونا ہے، قیام میں کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ قومی ترانہ ہے، اور یہ جو لکیریں کھینچ دی گئیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جو بارڈرز بن گئے، ممالک بن گئے، تو ہر ملک نے اپنا اپنا جو ہے ملک کو اول پر رکھ دیا اور دین کو سیکنڈ تھرڈ نمبر پر رکھ دیا، تو بالکل غلط ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے کنٹری کو پریفر کرنا چاہیے، اسرار احمد نے کہا تھا۔ اور اقبال کی میں آپ کو ایک بہت اچھا کلام اقبال کا، جس میں اب اقبال کی میں اردو کے لیے پہلے معذرت کر لوں، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، اور پھر شاعری ہو اقبال کی تو پھر معذرت پہلے سے بنتی ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، یہ اقبال کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ اقبال کا کلام ہے، جنہوں نے یہی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ وطن کو فرسٹ پر اور مذہب کو سیکنڈ پر نہیں رکھنا، اپنی جو آداب ہیں، جو ٹیچنگز ہیں اسلام کی، ان کو آپ نے نہیں بھولنا۔ تو ڈاکٹر اسرار بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ شرک سمجھتے تھے قومی ترانے پر کھڑے ہونے کو، اور قومی پرچم کو جو سلامی ہے وہ پیش کرنے کو بھی وہ شرک سمجھتے تھے۔ نہ صرف اسرار احمد بلکہ دیگر جو پرومیننٹ سکولرز ہیں انہوں نے بھی ان سے اتفاق کیا، لیکن اسی جانب دوسری جانب جو ہیں وہ بہت سے پرومیننٹ جو اسلامک سکولرز ہیں وہ اس کو کوئی نہ شرک سمجھتے ہیں، نہ اس کو ممنوع سمجھتے ہیں اسلام کے اندر، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارتی آداب یا پھر ریسپیکٹ میں ایک دوسرے کی اگر کھڑے ہو جانا قومی ترانے کے اوپر، تو پھر اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ آپ اس کو اسلام کا وہ دے کر، جواز دے کر یا ریزن دے کر اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیں، بلکہ بس چلتے جائیں۔ جو گاڈ سیو دا کنگ والا ترانہ ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، پھر اس میں میوزک بھی ایڈ کر لیں، پھر اس میں مختلف قسم کی چیزیں بھی ایڈ کر لیں، سینے پر ہاتھ رکھنا بھی ایڈ کر لیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، شاید آپ نے بھی یہ نوٹ کی ہو کہ ویسٹرن جو کلچر ہے، جو فٹ بال کے میچز میں ہم نے دیکھا کہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اب پاکستان کے اندر بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر قومی ترانہ جو ہے وہ سننا سٹارٹ کر دیا، اور قومی ترانہ پہلے پڑھا جاتا تھا، بجنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ ایک بہت بڑی بحث جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ بحث بنے گی، اور اس پر کیا سٹانس لیا جائے گا تمام کنٹریز کا مل کر کہ افغان نیشنلز کے ساتھ، یا پھر افغان جو آفیشلز ہیں، سفارتکار ہیں، ان کے اس بیہیویئر پر کس طرح سے ریئیکٹ کیا جا سکتا ہے، جو عالمی ادارے ہیں یا پھر جو عالمی برادری ہے ان کی جانب سے۔ اب دوسرا میں آپ کو اس کا پوائنٹ بتا دوں جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ دین میں داڑھی ہے، لیکن داڑھی میں دین نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی تو بس ٹھیک ہے کہ آپ دیندار ہو گئے۔ تو آپ قومی ترانے میں میوزک ہے تو آپ نشست سے کھڑے نہیں ہوئے، تو آپ جو ہیں وہ اسلامک ٹیچنگز کو آپ نے فالو نہیں کرنا سٹارٹ کر دیا، بلکہ اسلامک ٹیچنگز میں آپ کو پوری کر دوں۔ جو اقبال کا کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا وہ میں نے تھوڑا سا اس لیے چھوڑا تھا، اس کے چند اشعار میں نے اس لیے چھوڑے تھے کہ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے
کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو یہ جو مصطفی ہے، اب ترانے پر نشست پر بیٹھے رہنا آپ کو مصطفی نہیں بناتا، بلکہ اگر آپ مصطفی ہیں تو پھر جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بیت المقدس کی حرمت کے لیے آپ کو صف اول میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا علم بلند کر لیا، کہ ہم میوزک پر کھڑے نہیں ہوئے، اپنی نشست پر بیٹھے رہے ہیں، تو آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے کہ آپ نشست سے کھڑے نہیں ہوئے، میوزک کو حرام قرار دیا گیا ہے تو ہم نشست سے کھڑے نہیں ہوئے تو بس ہم جو ہے وہ دین کا علم ہم نے بلند کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے دین کا علم در اصل بلند کرنا ہے تو اس نشست سے کھڑے ہو کر چلے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ حضرت یوسف کی قبر کے اندر کس طرح سے صہیونی جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ چلیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر بھی اختلاف ہے، اس کی لوکیشن کو لے کر اسے چھوڑ دیں، مسجد الاقصیٰ دیکھ لیں کہ مسجد الاقصیٰ کے اندر صہیونی کس طرح سے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈانس کرتے ہیں، کس طرح کا سلوک ان کی جانب سے، کس طرح کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، قبلہ اول کے اندر کس طرح کا سلوک یہ جو فلسطینی مسلمان بہنیں ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، یہ شہداء کی لاشوں کو لاتیں مار مار کر تیسری چوتھی منزل سے نیچے پھینک رہے ہیں۔ تو جائیں، اور یہ میں پاکستان سے اور تمام اسلامی ممالک سے، اب میں نے جتنا جذباتی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے صحافیوں کو، سیاستدانوں کو جتنا جذباتی میں نے قومی ترانے کی حرمت کے لیے دیکھا ہے، اتنا مسجد الاقصیٰ کی حرمت کے لیے یقین جانیے کہ میں اتنے جذبات ان کے ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس، اس طرح کا ریاکشن، اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کی حرمت کے لیے بھی، مسئلہ فلسطین کے لیے بھی سامنے آئے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات تو پھر درست ہے کہ ہم نے وطن کو، جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے سے بھی زیادہ ہم نے جو اس کی رسپیکٹ ہے اس کو ہم لے آئے ہیں اور اسلام کو پیچھے رکھ دیا۔ تو ان تمام مسلمان ممالک کو ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے یا پھر ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے سے بہتر ہے کہ تمام اسلامی ممالک جائیں اور بیت المقدس کی حرمت کے لیے کوئی کردار ادا کریں، مسجد الاقصیٰ کی حرمت کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے۔ نشست پر بیٹھے رہ کر جو آپ منہ دیکھ رہے ہیں سب کا کہ ہم نے اسلام کا علم بلند کر دیا، تو کوئی نہیں کیا۔ یہ جو معاملہ ہے قومی ترانے کی بے حرمتی کا، یا پھر اس پر ایک ملک کا اپنا سٹانس ہو سکتا ہے، اس کو آزادی ہے، اگر اس نے اپنے ملک کے اندر کوئی جواز یا ریزن بتا کر، اور اتنی بڑی ریزن، اسلام کی ریزن بتا کر انہوں نے یہ پیش کر دیا ہے جواز، تو اس پر خاموش ہو جانا یا پھر علماء کی رائے لینا میرا خیال ہے کہ بہتر ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جو بڑے بڑے علماء، جو پرومیننٹ علماء تھے، انہوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے گاڈ سیو دا کنگ سے جو چلی آ رہی ہے، اور اس میں میوزک کو بھی ایڈ کر دیا گیا اور اس میں مختلف چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھیڑ چال، ویسٹرن کلچر کو اس کے بیچ میں گھسیڑا جا رہا ہے، تو یہ تو چلیں اپنی جگہ پر ایک ریزن ہے جو افغان آفیشلز ہیں ان کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اب اس پر جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یا پھر عالمی ادارے ہیں یا عالمی برادری ہے وہ کیا سٹانس لے گی، یہ خیر بعد کی بات ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا، جو ہم اس ویڈیو کے اندر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دوسرے پارٹ میں بتائیں، یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو اسلام ہے، یہ تو مصطفی جو دین ہے وہ یہ بھی تو ہے کہ چلیں کنٹریز کی تفریق تو آپ نے ختم کر دی، اور ہم نے ترانوں کو نہیں، جھنڈوں کو نہیں، بلکہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے، اور ہم نے ایک اسلام کو فالو کرنا ہے۔ نماز ہمارا ترانہ ہے، اور مسجد الاقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے۔ تو وہاں پر آپ کے جو یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں وہ کہاں چلی جاتی ہیں کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس کی ایک بہت پرومیننٹ گرہ جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ بھی ہے، اور تفرقوں میں نہ پڑو، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف جو قومی ترانے میں میوزک ہے اس لیے ہم نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، تو اس طرف بھی ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاملہ ہے
اس پر بہرحال آپ نے جو قومی ترانے کی بے حرمتی والا معاملہ ہے اس پر آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ یہ معاملہ جو پاکستان سے ایران پھر بھارت پھر کہاں کہاں کس کس ملک میں یہ معاملہ جائے گا، اور بھارت کا میڈیا بھی جب پاکستان میں معاملہ ہوا تو بھارت کا میڈیا کس طرح سے رپورٹ کر رہا تھا یہ جانے بغیر کہ یہ صرف پاکستان بھی، پاکستان کے صحافی، پاکستان کی عوام بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ جو افغانستان کے ساتھ دیگر معاملات ہیں ان کا تڑکا لگا کر اور انہیں ریزن بنا کر اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ ایک براڈر معاملہ بن چکا ہے، یہ ایک براڈر ایشو ہے اور اس پر ایک بڑی پالیسی جو ہے وہ بہت جلد آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی، جب ایک کے بعد ایک ملک کے اندر یہ جو ایک نئی روایت ہے، ایک نئی پالیسی ہے اور اس کی ریزن بھی بہت بڑی ہے، تو یہ جب سامنے آئے گی تو یہ ایشو جو ہے وہ بہت بڑا بھی ہوگا اور اس پر بڑی بڑی جو بحثیں ہیں، جو بڑے بڑے قوانین ہیں وہ بھی پاس کیے جا سکتے ہیں۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔